अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और जो नावल स्टार्ट किया हुआ है इसका नाम है हया। मुझे जिसने ये अजियत दी, अल्लाह करे वो खुद ऐसी अजियत से गुजरे, अपनी आंखों के सामने इसे तड़पा देखूं। हया ने सिसकियों में हमजा को बद्दुआ दी। अल्फाज बहुत सख्त, लेकिन इस वक्त जिस अजियत से वो गुजरी थी इसे दुआओं और बद्दुआओं के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हेलो, तुम्हें लेने आए हैं, वो हमजा को कोसने में गुम थी जब लेडी ऑफिसर की आवाज़ इसके कानों में लगी। इसे लगा इसका दिल रुक गया, इसे कौन लेने आ सकता है। सारे ड्रावने ख्याल एक साथ इसके दिमाग में आ धमके। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। इसने अपना पाँव सख्ती से ज़मीन पर जमाए। तो क्या सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी? वही सख्त लहजे। कौन लेने आया? इसकी आंखों में खौफ वाज़िया था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अगर वो दीवार से टेक लगाकर ना बैठती तो वो गिर चुकी होती। कसम आया है तेरा, फरीहा ने लॉक खोलते हुए कहा। शक्ल से वो अच्छी खासी थी, लेकिन लहजा इसका ऐसा था बेहुदा। जेल की सलाखों के पीछे हया को एक खुलिया दिखाई दिया। इसके हवास बहाल हो रहे थे। इसने आंखें स्केरी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, दोनों हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर मखसूस संजीदा लिए वो हमजा था। हया को अब हवास महसूस पुरसकून होते महसूस हुए। वो पता नहीं क्या सोच चुकी थी, लेकिन वो हमजा था, इसे तसल्ली हुई। अभी कुछ लम्हे पहले वो इसे बद्दुआएं दे रही थी और अब खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो हमजा है। हमजा को देखकर इसकी आंखों में जो नागवारी थी वो हमजा से छुपी नहीं थी। दोनों कुछ फासले से चलते गाड़ी में जाकर बैठे और हया बैक सीट पर बैठ गई। कुछ खाओगी? एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकते हुए हमजा ने पिछली सीट पर बैठे हया को मिरर से देखा। हया ने मुंह फेर लिया। ओके। हमजा ने लंबा सांस भरा और वो गाड़ी से उतरा और हया की सीट का दरवाज़ा खोला। बाहर आओ, ये हुक्म है। जब वो बाहर नहीं आई तो हमजा ने इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर की तरफ खींचा और ये बदतमीज़ी थी। हया बदल ख्वास्ता नीचे उतरी। हया देखो, हमजा ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। सांसें बेतरतीब हुई थी। वो इसे चंद इंच के फासले पर थी। रो रो कर इसकी आंखें सूजी हुई थी। हमजा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। इसे जेल भेजने के लिए माफ़ी मांगे या इसके वालिद की वफ़ात का बताकर अफसोस करे। हमजा को इस वक्त वो एक कमज़ोर लड़की लग रही थी जो अपने बाप की मौत का सुनकर चीख चीख कर रो देगी। इसे एक लम्हे से वो डर था, अपनों का यूँ चले जाने का दुख हमजा बखूबी समझता था। वो भी टूट जाएगी जैसे वो 7 साल पहले टूट गया था। इसे समेटने वाला, लेकिन जो खुद अपने आप को बामुश्किल संभालते हैं, वो हया को न समेट पाता। तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खाना खाते हैं। इसने बात बदली। हया का हाथ अब हमजा के हाथ में था। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। वो यूं ही इसके हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डोर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर कांच का दरवाज़ा खोला। मैनेजर हमजा को देखकर इसकी तरफ बढ़ा। हमजा सर, इसने दूर से ही आवाज़ लगाई और नहायत पुरजोशी से हमजा से हाथ मिलाया। कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया। अली साहब नहीं आए? मैनेजर ने हया को देखते हुए कहा। हाँ यार, कब तक अली के साथ ही फिरता रहा। अब मेरी बीवी आ गई। वो हंसा। हया ने पहली बार हमजा को हंसते हुए देखा। मुस्कुराते हुए इसकी आंखें छोटी हो जाती, जिससे वो और पुरकशिश लगता और वो हैंडसम था। ओ इट्स योर वाइफ। हम मैनेजर की आंखों में खुशगवार हैरत थी। यस माई वाइफ। हमजा फयाज बेग। हमजा ने हया के गिर्द बाजू फैलाए। हया ने सख्ती से आंखें बीछी और घूर कर हमजा को देखा। हेलो मैम, वेलकम टू दिस प्लेस, मैनेजर ने बोला। हया ज़बरदस्ती से मुस्कुराई। हमजा ने गिरफ्त और मजबूत की। हया का दिल चाहा वो भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो सिर्फ हमजा को देख कर रह गई। सर प्लीज़ कम हैव अ सीट। मैनेजर दोनों को सीट तक ले गया। हमजा हया का हाथ पकड़ इसे टेबल तक ले आया। हया को अपने कान की लोएं गर्म होती महसूस हुई। सर, बहुत खुशी हुई आपको इतने देर से बाद देखकर। जब हया और हमजा अपनी कुर्सी संभाल चुके तो मैनेजर ने कहा। हमजा जवाबन मुस्कुराया। हद है, ऐसी भी क्या मोटी जड़ें हैं इसको। हया ने खुफदगी से हमजा को देखते हुए सोचा। मैं वेटर को भेजता हूँ। मैनेजर ने हमजा से हाथ मिलाया और काउंटर के पीछे गायब हो गया। मैनेजर के जाते ही हया की नज़रों का जाविया बदला। वो मुसलसल हमजा को घूर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ हया का दिल बाहर निकलने को था। इसके पास यकीनन
اس کے پاس یقیناً شکل تھی جو اس کا دل کھینچ رہی تھی۔ حمزہ اس کی نظروں سے بے خبر نہیں تھا۔ حمزہ کا چہرہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب حمزہ کی برداشت جواب دے گی تو اس نے حیا کو کہا، یہ سب کیا ہے حیا بگڑی؟ کیا تھا وہ انجان بنا؟ یہ یوں مجھے پکڑنا، چھونا؟ حیا نے نہ صرف منہ بنایا بلکہ باقاعدہ ہاتھ سے اپنا کندھا جھاڑا۔ پبلک میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یوں کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے انگاڑی لی اور وہ اپنے اور حیا کے بیچ گفتگو کم کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر مجھے ہاتھ مت لگانا۔ حیا اس کی لاپرواہی پر آگ بگولے ہوئی۔ پوچھ کر لگا سکتا ہوں۔ حمزہ نے اجازت چاہی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ حمزہ کو اس ادا پر فدا ہو جاتی، لیکن وہ حیا تھی جسے حمزہ سے نفرت تھی۔ اس کے ساتھ رہنا مجبوری تھی۔ وہ حمزہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور محفوظ تھی۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ حیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ویٹر کی آواز سنائی دی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ پر نظر گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں۔ حیا کو بہت بھوک لگ رہی تھی، یا کھانے کی خوشبو اس کی بھوک اور بڑھا رہی تھی، لیکن وہ حمزہ کے کہنے پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ حمزہ نے پاس کھڑے ویٹر کو دیکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ جانا، ہم کھانا کھانے آئے ہیں تو بھوک کیسے نہیں لگے گی؟ حمزہ نے کمال اداکاری سے پیار جتایا۔ حیا بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ تو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ حیا کی طرف پھیلایا۔ حیا جانا لفظ کے استعمال پر دوبارہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ کے اندازے سے اسے لگا یہ بات ابھی دبا دینی چاہیے۔ اس نے فرمانبردار بیوی کی طرح حمزہ کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لیا اور 2 فوڈ آئٹمز پر انگلی رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ حمزہ نے کارڈ اٹھایا اور 1-2 اور ڈشز کا نام نوٹ کروایا۔ حیا کو حمزہ کا یوں اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر کھٹک رہا تھا۔ وہ اتنا سویٹ تھا نہیں تھا جتنا وہ بن رہا تھا۔ کھانا کھاتے اور گھر واپس آتے 4 بج چکے تھے۔ گیٹ علی نے کھولا اور وہ حیا سے پہلی بار ملا تھا۔ السلام علیکم بابی، علی نے اپنی عنایت سے کہا۔ حیا نے بس مسکرانے پر اکتایا۔ مجھے شاید آپ جانتی نہیں ہیں، حمزہ کا دوست ہوں۔ تو نے بابی کو میرا تو نہیں بتایا ہوگا؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد علی نے حمزہ سے شکوہ کیا۔ بھول گیا۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے معذرت چاہی۔ نائس ٹو میٹ یو علی۔ حیا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے باس، ڈنر بھی ہے؟ ہاں، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ ہاں تو بھوک لگی تھی اسے، فریحہ نے جو اسے ڈرا کر وہاں رکھا تھا۔ بیچاری، حمزہ نے بات کو روک کر فریحہ کو بیچ میں گھسیٹا۔ بتایا اس نے مجھے تو نے کیا کروایا؟ اس سے شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میری معصوم بیوی کو ویلن بنا دیا۔ علی نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جاہل انسان درد ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنے سینے کو سہلایا۔ میرے یار، علی نے حمزہ کو اپنے بازوؤں میں بیچا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نکاح کو لے کر پریشان تھا، حیا سے مل کر قدرے مطمئن اور حمزہ کے لیے خوش تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ حمزہ نے جواباً اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ خوش ہے تیرا بھائی، اور کیا ہونا ہے؟ وہ پیچھے ہوا۔ تجھے کس نے بتایا ہم ڈنر کے لیے گئے؟ تو نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں، حمزہ نے مشکوک انداز میں علی کو کہا۔ اوئے نہیں یار، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ کر اب بابی کو لے کر جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہماری بھی کوئی پہنچ ہے بھائی، علی نے اپنا کالر پکڑا۔ حمزہ نے اس کے انداز پر بے ساختہ کہکا لگایا اور دونوں اندر کی طرف بھاگ گئے۔ علی حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں تھا، جبکہ حیا کو نیچے الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ حمزہ کے کہنے پر کمرے میں حیا کی ضرورت کے مطابق سب کچھ بھی اماں نے رکھ دیا تھا۔ حیا کو تو رہنے سے غرض تھا، پھر چاہے کمرے جیسا بھی ہو یا نہ ہو۔ حمزہ حیا کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کو اس کے والد کے انتقال کا بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ موت بھی زندگی کی عجیب حقیقت ہے جس کے بغیر ہم جینے کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر منٹوں مٹی تلے سو جاتے ہیں اور ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ علی سے کہہ رہا تھا۔ اب تو کیوں پریشان ہے؟ علی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی ہی باتیں سن رہا تھا۔ یار میں حیا کو کیسے بتاؤں؟ مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں ہے؟ اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں بتاؤں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ یا فریحہ سے کہہ دوں؟ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دوسری رائے دی۔ نہیں، میں خود ہی بتاؤں گا، یہی بہتر رہے گا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبح کا 1 بج رہا ہے، حیا اب تک سو رہی ہے۔
حمزہ ابھی باہر سے آیا، علی فریحہ کو لینے گھر گیا ہوا تھا۔ لڑکے مختلف کام نمٹانے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ شیری سب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکے سنا کر داد وصول کر رہا تھا۔ سر آپ تو بابی سے ملوا دیں، شیری نے حمزہ کو دیکھتے ہی ساتویں بار فرمائش کی۔ بتایا تو ہے سو رہی ہے، حمزہ نے اب کی شیری کو ڈٹائی پر اسے گھورا۔ وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے ہوئے تھا، شیری سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہچہیتا بھی تھا۔ شیری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ماں باپ تھے جو ایک حادثے میں وفات پا گئے، وہ اکلوتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا۔ ابھی سے وہاں 2 دن میں مشکل ہوئے تھے کہ حمزہ اس کو اپنے پاس لے آیا۔ جی سے ریکویسٹ کر لیں۔ جی ریکویسٹ کر کے حمزہ شیری کو اپنے زیر سایہ لے لیا۔ بخود شیری کے حمزہ نے 17 سال شیری کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسے شیری میں ایک قابل شخصیت دکھتی تھی، یہ بھی شیری کا ہی کہنا تھا۔ حمزہ کی شیری پر تمام تر عنایات کی وجہ سے سب اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے۔ حمزہ اور شیری کی عمر میں 6 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ فریحہ آ چکی تھی، گھر میں اب شادی کا سماں تھا۔ حال میں سب محفل جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا کمرے سے باہر نکلی، مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلے گئی۔ حمزہ نے اسے دروازے سے واپس جاتے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ 7 بجے ریسیپشن ہے، اسی سلسلے میں سب آئے تھے۔ تم فریش ہو جاؤ، وہ سب تم سے ملنے چاہتے ہیں، صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتی۔ حیا پہلی بار میں حمزہ کی بات مان جائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے گیا۔ تو جان جاؤ گی، یہی تو میری فیملی ہے حیا، اور اب تمہاری بھی۔ میں 2 دن یہاں ہوتا ہوں، 6 دن نہیں۔ میرے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا۔ کیوں مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو؟ تمہاری فیملی ہے، تم ملو۔ میں کسی سے نہیں ملوں گی، کوئی شو پیس نہیں ہوں۔ وہ بات غلط سمت میں لے گئی۔ حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ ایک بار کہنے سے کہاں ماننے والی تھی۔ کھڑی ہو، وہ چلایا۔ باہر شور اتنا تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہوئی سے حمزہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ 1 منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے گیا۔ السلام علیکم بابی۔ دونوں کو دیکھ کر 1 منٹ مؤدبانہ خاموشی چھا گئی، اور پھر بیک وقت اسکول کے بچوں کی طرح سب نے آواز بلند سلام کیا۔ حیا کو عجیب لگا، وہ نرسری کلاس کے ٹیچر نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیا نے آواز کا تعقب کیا۔ یہ 19-20 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پھلانگ کر ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کر دیا۔ حیا 1 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے پیار دے، چھوٹے ہیں ہم۔ وہ اور جھکا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ ابھی اتنی بڈھی تو نہیں ہوئی کہ وہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکے کو سر پر ہاتھ رکھیے۔ یہ شیری ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ شیری کے سر پر رکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ شیری، سب نے ردم میں سر لگایا۔ حیا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، تبھی فریحہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ برا مت ماننا، سب سے چھوٹا ہے تو نہ سمجھ ہے۔ فریحہ نے شیری کے سر پر چیت لگائی۔ اور بدتمیز بھی یہ شرون تھا۔ شیری نے محض شرون کو گھورنے پر اکتایا تھا، جبکہ باقی لوگ شیری کی شامت پر چہک رہے تھے۔ ہائے، آئی ایم فریحہ، نام تو سنا ہی ہوگا۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا، اور اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ جیل میں جس طرح ہر 2 منٹ بعد آ کر فریحہ اسے ڈرا دھمکا جاتی، اسے یاد تھا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اپنے علی کی وائف ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ اب تک پکڑ رکھا تھا۔ جی، اور آپ کی قسم کی دوست، میرا مطلب آپ کے شوہر کی۔ ہلکے کہہ کے بلند ہوئے۔ حیا اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت اب سب جان چکے تھے۔ حمزہ نے کون سا پردہ رکھا تھا؟ حیا کے رات جیل میں رہنے اور وہاں ہوئے واقعات فریحہ نے چہک کر سب کو بتائے۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی، یا کیا کریں، مجبوری ہے۔ باس کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے۔ فریحہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ پہلی ملاقات اچھے حالات میں نہیں ہوئی، لیکن میں اتنی خوفناک نہیں جیسی جیل میں تم مجھ سے ملی۔ فریحہ تلخی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی اب جس فریحہ سے وہ مل رہی تھی، وہ جیل والی فریحہ سے بالکل مختلف تھی۔ خوش مزاج اور بالکل مختلف لب لہجہ۔ مائی نیم از زیان۔ فریحہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھے زیان نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹ۔ شیری نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
دس از شیرون۔ شیرون نے آخر میں اپنے تعارف کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عمر 24 سال، رنگ گورا، دماغی حالت ٹھیک نہیں، 2 دن سے لاپتہ ہے، جسے ملے خود ہی رکھ لے۔ ہمیں ضرورت نہیں۔ سیل فون پر جھکے شیری نے انتہائی سنجیدہ انداز میں شیرون کو لاپتہ قرار دے دیا۔ گدھا ہے تو شیرون کا شیرون بھڑکا لاؤنج کہکوں سے گونجا۔ حیا بن کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم پارلر جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں آ جاؤں گا، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں دیکھنی ہے، تم تیار ہو جانا، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ جب سب اپنا تعارف کروا چکے تھے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹے کا لائنہ بتایا۔ حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آیا۔ فریحہ نے پارلر کی اونر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا، جب تک حیا کو گھر سے لینے نہ آئے وہ جا نہ پائے۔ گھر میں سب تیاریاں مکمل تھیں۔ فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیے۔ کیٹرنگ کے لیے عنایا سے کہا گیا تھا۔ عنایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ کی ہی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھیں۔ عنایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکالوجسٹ تھی اور کئی اہم خفیہ مشینز میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شیری اور تراب کو مہمانوں کی استقبال اور ان کی نشست تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی تھی اور زیان کو فوٹوگرافی کے فرائض سر انجام دی گئی۔ ٹھیک 7 بجے مہمان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدھے گھنٹے پہلے فریحہ حیا کو پارلر سے لے آئی اور حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا۔ جب علی سے پکڑ کر اسٹیج پر لے گیا کیا کر رہا ہے تو حمزہ اس اچانک آفت سے کنفیوز ہو گیا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی کی۔ ہاں تو مجھے کیوں یہاں لے کر آیا؟ مجرا کروانے؟ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملے میں اتنا کچا ہے۔ یار تو حیا کو اسٹیج پر ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت کی۔ حمزہ نے آنکھیں سکوڑی۔ ایک دن میں بدل گئے ہو تم سب، مجھے تو کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ دیکھ یار تو جان ہے اور حیا ہماری جان کی جان ہے، تو اس کا اتنا بنتا ہے، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل موڈ نہ خراب کر، کسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی غصہ کیا۔ تبھی حمزہ کی نظر انٹرس سے آتی فریحہ اور اس کے سر جھکاتے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رویل بلو لہنگے میں وہ گریسفل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو 1 منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یس شی از، بے دہانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا، وہ شیری تھا۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دا ہینڈ آف دس برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا، فریحہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر خوبصورت مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پھر اپنا دل باہر کھینچتا محسوس ہوا۔ کم آن بابی، پیچھے سے شور سنائی دیا اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو! ہر طرف ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز آئی۔ حیا اب حمزہ کی برابری کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں کی جانب بڑھ دیے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دایاں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حمزہ نے حیا کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی کی۔ حیا اس کی تعریف کی توقع نہیں تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح اس سے اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ بدل رہا تھا اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا ہے، حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہی بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائی۔ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے؟ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے لایا ہوں کہ بھائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، زیان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ دکھا، شیری نے جو اس کے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں ہیں، جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں ابھی رینٹ ملی زیان نے لی۔ استغفر اللہ، شیری نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کا دماغ خراب ہو جائے گا، شیری نے خود کو بچہ کہا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر تک فریحہ باجی تیرے لیے فیڈر بنا کر لائے گی، شیرون نے فریحہ کی طرف اشارہ کیا۔ فریحہ مسکرائی۔ فریحہ باجی، اس سے پوچھے ذرا، سارا دن یہ سیل میں سر جھکائے کون سی
بیان سنتا رہتا ہے۔ شیرون اب کہاں رکنے والا؟ ہاں یہ بھی پوچھیں وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کیا؟ زیان سے جلتی پر تیل ڈالا۔ شیری کا پول کھل گیا تھا۔ فریحہ اپنے سیل پر مصروف اس کی باتوں سے محفوظ ہوئی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، شیری نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔ شیری نے انتہائی بیہودہ رشتہ بنایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شیری باز آ جا، فریحہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کیا۔ شیری نے معصوم شکل بنائی۔ جس سے شادی کرنی ہو اس کو بہن نہیں کہتے۔ شیرون نے شیری کی کھنچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ شیری نے نہایت مہذب طریقے سے شیرون کو تاڑا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شیری نے اسٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھا اور وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سو سویٹ، زیان اور شیرون نے ایک ساتھ کہا۔ شیری نے منہ بنایا۔ فریحہ بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں علی نمبردار ہوا۔ اس کی طرف اس کے ساتھ عنایہ اور سمایہ بھی تھی۔ وہ دونوں وہیں میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریحہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ شیرون نے سمایہ کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر بھول ہی گئی۔ زیان نے بھی شیرون کی حمایت کی۔ اتنے ماہ بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ سمایہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ شیری تو نے بتایا ہی نہیں۔ سمایہ آ گئی۔ زیان نے شیری سے اس کے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا پیا یہ نہیں ہوں۔ شیری کا لہجہ سخت تھا۔ بائی دا وے عنایہ کہاں تھی تم؟ زیان تمہیں کب سے میسج کر رہا تھا۔ شیری نے سب کا دھیان سمایہ سے ہٹایا۔ عنایہ کے گال سرخ ہو گئے۔ تجھے کسی نے کہا تھا میں اسے میسج کر رہا ہوں؟ زیان بگڑا۔ ابھی جب تو بیٹا واٹس ایپ سے میسج کر رہا تھا میں نے دیکھ لیا۔ وہ جانو والا نمبر عنایہ کا نہیں ہے مجھے لگا۔ شیری نے کندھا اچکایا۔ زیان کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور اس میں گھٹ جائے۔ عنایہ کا حال بھی اس سے اچھا نہیں تھا۔ سب کی نظر دونوں پر تھی۔ شیری وہ جانو نہیں جہاں زیب تھا۔ زیان نے چبا کر کہا۔ اچھا تصویر تو مجھے عنایہ کی لگ رہی تھی۔ خیر انسان ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ زیان نے سوچا نہیں تھا ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے ہی شیری اس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ خیر یور پرسنل میٹر۔ شیری آگ لگا چکا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو جوس ریفل کا اشارہ کیا۔ تبھی سمایہ کا فون بجا اور وہ فون ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بے دھیانی میں اس کا بازو ویٹر کے ہاتھ سے ٹکرایا اور جوس شیری کی ڈریس پر گر گیا۔ سوری آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ وٹ سوری؟ شیری غصے سے کھڑا ہوا۔ اگر نظر نہیں آتا تو آنکھیں دکھاؤ۔ شیری اپنے مزاج کے برخلاف بیہیو کر رہا تھا۔ اسے ایسے چیختے پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا شیری؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زیان اور شیرون بھی کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو عادت ہے سب کچھ کر کے انجان بننے کی۔ شیری نے سمایہ کو دیکھتے ہی چبا کر کہا۔ شیری بس کر اب۔ شیرون آگے بڑھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس شٹ۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا چلا گیا۔ شیری کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ سمایہ وہاں سے ہٹ کر اسٹیج پر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ سمایہ نے حیا سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہوئے حیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حیا کے لیے یہ عجیب لیکن سویٹ تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی اس حرکت سے حیا کا دل مول لیا۔ گہری مسکراہٹ حیا کے چہرے پر پھیلی۔ حمزہ کچھ دیر پہلے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا اور وہاں پرسکون نہیں تھا۔ میں سمایہ حمزہ سر کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ترکی اور ابھی چند دن پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ وہ اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی حیا اور سمایہ میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ارے سمایہ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ حمزہ کو دیکھ کر سمایہ کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو کھانا کھا لو تم بھی۔ وہ تھرڈ ٹیبل پر شیری لوگ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے ایک اشارہ کیا۔ حمزہ بھائی میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شیری کے نام پر سمایہ نے وہیں رک جانا مناسب سمجھا۔ اچھا یوں کرو یہیں منگوا لو، حیا بھی تمہارے ساتھ کھا لے گی۔ حمزہ نے مشورہ دیا جو حیا اور سمایہ دونوں کو پسند آیا۔ حمزہ نے ویٹر سے کہہ دیا تھا کہ 2 لوگوں کا کھانا اسٹیج پر منگوا دے اور خود جا کر علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس ٹیبل پر فریحہ، شیری اور شیرون بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے اتنی خاموشی کیوں ہے؟ حمزہ نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ علی نے شیری کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ حمزہ کچھ دیر پہلے ہی ہنگامے کے بارے میں جان چکا تھا تبھی اس نے سمایہ کو فورس نہیں کیا۔ شیری تم رات یہیں رکو گے؟ حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں سر، شیرون اور زیان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ اچھا جانے سے پہلے مل کر جانا۔ حمزہ نے اسے حکم دیا اور وہ خاموش رہا۔
11 بج رہے تھے، سب لوگوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ، ویری بیوٹیفل، اللہ بری نظر سے بچائے، پرفیکٹ کپل، اور ایسے بہت سے الفاظ مہمانوں نے حمزہ اور حیا کی نظر کیے۔ سب مہمان جا چکے تھے، فریحہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، علی سے لے کر گھر گیا، زیون اور شیرون بھی نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ سمایہ اور عنایا حمزہ کے کمرے میں حیا کے ساتھ بیٹھی گپیاں لگا رہی تھیں۔ حیا کسی حد تک اس گھر کو لے کر مطمئن تھی۔ یہ کوئی جال نہیں تھا، گھر تھا جہاں اس کو چاہنے والے لوگ تھے اور ایک فیملی تھی، حمزہ کی فیملی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب عنایا کا فون بجا اور دوسری طرف زیان تھا۔ بابی ہم چلتے ہیں، زیان جاتا ہوا ہمیں چھوڑ دے گا، عنایا نے فون بند کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ پھر کب آؤ گی؟ حیا کو اس کے ساتھ اچھا لگا۔ دوستی کی ہے تو نبھانی پڑے گی، سمایہ نے حیا کو گلے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں اکیلی۔ حیا تمہیں ایک بات بتانی ہے، حمزہ کمرے میں آیا۔ وہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ جلد از جلد اتارنا چاہتا تھا۔ زندگی اسی کا ہی نعیم ہے حیا، ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے اور مناسب الفاظ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہیں بتاؤں، تم سٹرونگ ہو لیکن خبر جان لیوا ہے۔ علی نے بتایا ہے تمہارے بابا تمہارے یوں غائب ہو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آخری الفاظ اس نے دھیرے سے ادا کیے۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بت بنی کھڑی رہی، پھر حمزہ کو صرف اس کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اب اپنے آپ کو نوچ رہی تھی۔ حمزہ چاہ کر بھی آگے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا اسے چلاتا سنتا رہا اور یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ حیا، حمزہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جو اس نے حمزہ کو نام پکارتے سنا۔ حمزہ صوفے پر پسینے میں شربور بیٹھا تھا اور وہ محض خواب تھا۔ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ پانی حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر ڈالتے ہوئے حمزہ نے گلاس میں حیا کو دے دیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سچ پتہ ہو۔ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں۔ حمزہ اس کے چہرے کا تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے پتہ ہے ایک بیٹی کے لیے یہ تکلیف دہ ہے پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنی تھی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ حمزہ جو اس کے رونے سے، چیخ چلانے سے ڈر رہا تھا، اب حیا کی خاموشی سے چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے حمزہ کے روم میں چلی گئی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا لیکن حمزہ نے نظریں نہیں اٹھائی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی اندیکھی چیز کو گور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو آج تک خود اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ حیا، یوں چپ مت رہو۔ حمزہ کو حیا کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ ہی تو تھا، اب وہ بھی چلا گیا۔ بھائیوں نے تو کبھی مڑ کر پوچھا ہی نہیں۔ وہ اب اکیلی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، کوئی کندھا میسر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جس کے گلے وہ لگ کر روتی رہے۔ جب کافی دیر حیا کچھ نہیں بولی تو حمزہ نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کیے۔ حیا سوچوں سے باہر نکلی، کوئی تھا اس کے پاس، اسے احساس ہوا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اس کے بعد آنسوؤں کی لڑی نکلی۔ کمرے میں اب ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہ چاہتا تو وہ اپنا دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال دے۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اپنا سر اس نے حمزہ کے کندھے پر گرا دیا۔ حمزہ کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں سے ہی اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تھا لیکن وہ اپنی ایکشن سے اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں۔ شیری، عنایا، شیرون اور سمایہ زیان کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ گاڑی میں انگلش سانگ چل رہا تھا۔ اینڈ پرومس می دس، یو ول ویٹ فار می اونلی۔ زیون کے ساتھ عنایا بیٹھی ہوئی تھی۔ زیون کی پچھلی سیٹ پر سمایہ، شیرون اور اس کے ساتھ شیری بیٹھا۔ یار کوئی مزے کا گانا لگا دو، شیری بور ہوتے ہوئے سیٹ پر نیچے کو کھسکا۔ میرا دل یار کا دیوانہ پیار کا پروانہ۔ جب انہوں نے شیری کی بات پر دھیان نہیں دیا تو اس نے اپنا سر لگایا۔
شیرون فیس بک سکرول کر رہا تھا جب شیری سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آتا ہے مجھ کو پیار میں جل جانا، شیری نے ایک انگلی شیرون کی کٹبٹی پر رکھتے ہوئے لکیر کھینچی۔ کیا لکھ رہا ہے تو؟ شیرون نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ پیار کر رہا ہوں۔ شیری نے اس کو سیریس نہیں لیا اور دوبارہ گنگناتے ہوئے شیرون کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہے؟ شیرون اب ہنستے ہوئے رویا۔ سب اس ری ایکشن کو دلچسپی سے دیکھ رہے۔ رات ہے، تم ہو اور میں ہوں۔ شیری نے شیرون کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ پچھلے چند گھنٹے جو اس کا موڈ خراب تھا، اس کی کسر پوری ہو رہی تھی۔ زیون گاڑی روک، نیچے اتر، مجھے شیرون اب زچ آ گیا ہے۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، تجھے تو نہیں، البتہ شیری ضرور آج رات یہیں سڑک پر گزارنے والا ہے۔ زیون نے شیری کو اتار دینے کی دھمکی دی۔ شیری نے منہ بنا کر زیون کو دیکھا۔ ویسے زیون، کھانے لگنے کے بعد تم کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد شیرون نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھا۔ زیون کو سنجیدگی سے پوچھا۔ وہیں تھا میں، پیچھے دوسرے ٹیبل پر۔ اچھا، میں نے کچن میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ کوئی لڑکی بھی تھی شاید، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ شیری نے اسے باور کروایا کہ وہ ان دونوں کو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ زیون نے جھٹکے سے بریک لگائی اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شیرون نے سر جیب میں ڈالا۔ اب یہ گفتگو اس کے لیے دلچسپ تھی۔ سمایا خاموش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شیری، میرے بھائی، یہ عنایا تھی۔ جی، بائی کی بہن۔ اب شیری کی مطلب کی بات ہونے والی تھی اور وہ آگے کو جھکا۔ تم حمزہ سر کو کچھ مت بتانا پلیز، اس نے ریکویسٹ کی۔ ارے نہیں یار، کیا ہو گیا ہے؟ اب گیم شیری کے ہاتھ میں تھی۔ بس اگر شیری نے زیون کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا، کیا زیون سے گرا؟ اگر زیون نے میری پسند کا گانا لگا دیا اور میرے شیرون کے بیچ میں نہ آئے تو؟ شیری اور شیرون کے بازو اپنی انگلیوں سے ٹرین چلائی۔ پیچھے دفعہ ہو۔ شیرون 1 انچ پیچھے ہوا اور سمایا نے اپنی ہنسی پر مشکل روکی۔ شیری، کم از کم لڑکیوں کا خیال کر لیا کرو۔ زیون نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اچھا 1 منٹ۔ شیری نے اپنا فون پر حمزہ کا نمبر ملایا اور سیل کان پر لگایا۔ اچھا نہیں کہوں گا کچھ، تو جو مرضی کر۔ زویان نے فوراً شیری کا کچھ کہا گیا سونگ لگا دیا۔ کیا مطلب جو مرضی کروں؟ شیرون نے احتجاج کیا۔ یہ میرا دل یار کا دیوانہ۔ شیری شیرون کے گال پر کس کرنے کے لیے آگے ہوا۔ ماما، شیرون تقریباً رو دینے کو تھا۔ سب ہنسی سے دورے ہو رہے تھے۔ عنایا اور سمایا کا گھر آ گیا اور دونوں زیان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ عنایا گھر جا کر زیان تمہیں کال کرے گا۔ شیری نے شیشہ نیچے کر کے عنایا کو آواز لگائی اور وہ اندر چلی گئی۔ زیون نے اس وقت کوسا جب اس نے شیری کے سامنے بیٹھ کر عنایا کو میسج کیا۔ شیرون موقع غنیمت پا کر آگے زیون کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی لی اور اسے نیند آ گئی۔ شیری، تو حمزہ سر کو مل کر نہیں آیا؟ انہوں نے تجھے کہا تھا، شیرون نے فون پر مصروف ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کل مل لوں گا۔ یاد نہیں رہا مجھے، شیری نے بہانہ مانا۔ ویسے تجھے سمایا پر یوں چلانا نہیں چاہیا تھا، اسے برا لگا ہوگا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آئی ہے۔ شیرون نے شیری کو اس کے سمایا کے ساتھ رویے پر چاہا۔ میں نے اسے نہیں بلایا، میری طرف سے ساری زندگی وہیں رہے۔ شیری نے بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ کب بیڈ پر آئی اسے یاد ہی نہیں۔ حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ لاکھ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی آخری چیز جو حیا کو یاد آئی وہ اس کا رونا۔ کب روتے روتے وہ سو گئی اسے یاد ہی نہیں۔ اب جب وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی۔ حیا فریش ہو کر نیچے آ گئی اور گھر پر کوئی نہیں تھا۔ بی اماں 2 دن پہلے ہی اپنے گاؤں گئی تھی۔ حمزہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا نیچے اپنے کمرے میں گئی جہاں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ یہ سفید رنگ کی شلوار قمیض تھی اور قمیض کے گلے اور بارڈر پر زرد رنگ کی کڑھائی تھی جس کے ساتھ زرد رنگ کا شفون کا دوپٹہ تھا۔ حیا تیار ہو کر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ حیا نے اپنے لیے ٹوسٹ بنائے اور لانچ میں ٹی وی آ کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر یوں ہی مختلف چینل دیکھتی رہی۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے ٹی وی بند کیا۔ اب وہ بیٹھی لانچ کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے کچن تھا جو اوپن تھا۔ اس کی سلیب کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا۔ لانچ کے درمیان میں جدید طرز کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں کو مختلف پینٹ سے سجایا گیا تھا۔ پہلی بار جب حیا اس گھر میں آئی تو اس نے کسی حویلی کا گمان ہوا اور یہ حویلی ہی تھی جس کا فی الحال ایک مخصوص حصہ حیا نے دیکھا تھا۔ کیوں نہ گھر کا چکر لگایا جائے، اس نے سوچا، اور وہ بور ہو رہی تھی۔
مختلف کمروں کا چکر لگاتے ہوئے دوبارہ لانچ میں آ کر بیٹھی۔ کچھ کمروں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ استعمال میں نہیں۔ پہلے خیال جو حیا کے دماغ میں آیا وہ حمزہ کے دوست ہی تھے۔ پھر وہ حمزہ کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے قد آور بیٹھا پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف صوفہ پڑا تھا اور دروازے کے ساتھ والی دیوار پر LED لگی ہوئی تھی۔ اسی دیوار میں آگے واش روم کا دروازہ تھا اور یہیں سے ایک حصے بالکنی میں کھلتا تھا جہاں نیچے لان تھا۔ یہ حمزہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر حمزہ کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کو ساکت دیکھا تھا۔ ہلکے بھورے بال جو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، گندمی رنگ، گہری بنی چھوٹی آنکھیں، باریک ہونٹ جو سختی سے بیچے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکے بال تھے جو اس کو مزید پرکشش کر رہے تھے۔ تصویر کے نیچے ایک کونے میں انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ حیا پڑھنے کے لیے تصویر کے پاس گئی۔ Hate me because I hate myself۔ حیا نے عبارت پڑھی۔ مجھ سے نفرت کرو کیونکہ میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ حیا نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کون چاہتا ہے کہ کوئی اس سے نفرت کرے؟ حیا نے سوچا۔